अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें आज मैं आपको लेसन नंबर 2 जो है बेतकल्लुफ़ी वो पढ़ाती हूँ। और इससे पहले हम जो है आगे बढ़ें, इसके मुसन्निफ़ का थोड़ा सा तारुफ़ पढ़ लेते हैं। कन्हैया लाल कपूर 1910 तारीख़ पैदाइश और 1980 तारीख़ वफ़ात। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यहीं उनका इंतकाल हुआ। तंज़ो मिज़ा उनका ख़ास मैदान है। पैरोडी लिखने में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजर्बों से मज़ा पैदा कर लेना उनकी एक ख़ास पहचान है। नो के निश्तर, बाल ऊपर, नरम गरम, गर्द कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, संग व खिश्त, शीशा व तीशा और कॉमरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। बेतकल्लुफ़ी। कहने को तो ज़ौक़ फरमा गए, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। लेकिन ये गौर ना फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजर्बा शाहिद है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी महराज पहले आप है, बेतकल्लुफ़ी से बदरजा बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नुम के दरवाज़े पर खड़े हैं और जहन्नुम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुराकर नहायत लजाजत से अर्ज़ करते हैं जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरूब होकर आपको जहन्नुम के बजाय जन्नत में भिजवा दे। इसके बरक्स अगर आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बाग़े बहिश्त की किसी नहर में इतने गौते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। चलें इसमें जो है शुरू से फर्स्ट लाइन में देखें, राहत का मतलब है आसानी। महराज बुलंदी ऊंचाई, बदरजह यानी मुकाबले में, और लजाजत यानी आजिज़ी। ऐन का मतलब है बिल्कुल। मरऊब मुतासिर, बरअक्स यानी बरखिलाफ, गौते डुबकी, बाग़े बहिश्त जन्नत का बाग, और छठी का दूध याद आना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है पिछला सुख याद आना। चलें आगे पढ़ लेते हैं। तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हींग लगती है ना फिटकरी, और ज़ाहिरदारी जूं की त्यों कायम रहती है। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊँ आपके लिए। वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए, चाय पियेंगे? शुक्रिया अभी पी है। सोडा मंगवाऊँ? नहीं साहब आप तो ख्वामख़्वाह तकल्लुफ़ करते हैं। शरबत पीजिएगा? वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए। ठंडा पानी पीजिए? अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर इन्हीं हज़रत से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़े। खाना खाएंगे आप? हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पियेंगे। चाय मंगवाऊँ? ज़रूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। चाय के साथ क्या खाइएगा? अम्मा यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो हज़ारों कबाहतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये कि बसा औक़ात उसके तुफ़ैल आपको सख्त खिफ़्फ़त उठानी पड़ती है। आप चंद मोअज़्ज़ज़ अशख़ास से नहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई साहब दरवाज़े पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाज़ा तोड़कर ही दम लेंगे। 2-1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अबे कहाँ है, दरवाज़ा खोल। अबे नाहंजार सुनता नहीं, हम कब से चिल्ला रहे हैं। अरे कोई है, सब मर गए क्या। कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाहे गलत अंदाज डालते हैं और नहायत मतानत से कहते हैं, माफ़ कीजिएगा साहब मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। चलें अब इसके वर्ड मीनिंग बता देते हैं। हींग लगती है ना फिटकरी, इसका मतलब है कुछ मामूली भी खर्च नहीं होता। ज़ाहिरदारी
دکھاوا، اور نیچے خوامخواہ بلا وجہ، اصرار، اصرار کا معنی ہے ضد، زحمت، پریشانی. اور نیچے والے پیراگراف میں جیسے لکھا ہوا ہے نا، قباحتیں یعنی پریشانیاں، خرابی. بسا اوقات، کبھی کبھی. طفیل وجہ سے. خفت شرمندگی. معزز عزت دار. اشخاص شخص کی جمع. عالمانہ مطلب پڑھے لکھے. اور دستک کھٹکھٹانا. بلند آواز اونچی آواز. اور یہ ناہنجار جو لکھا ہوا ہے، بری چال چلنے والا. احباب، احباب مطلب دوست، حبیب کی جمع. نگاہ غلط، بری نظر. متانت سنجیدگی. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گھر جاتے ہیں کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن. ان میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے برا نہ مانیے گا. دوسرا جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے معاف کیجیے گا، ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں. اس معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بے ساختہ اس بے تکلفی کی داد دینا پڑتی ہے. یہ جو ہے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، اس کا مطلب ہے ایسی سچویشن آ جائے نہ جا سکیں نہ رک سکیں. غلیظ میننگ گندی. عفو طلب معافی مانگنے والا. بے ساختہ مطلب اچانک. داد دینا تعریف کرنا. ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں. تھیکرے کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مستعار لیا کرتے تھے. ہمارے ایک دوست اس معاملے میں تھیکرے کے اس کردار سے بازی لے گئے ہیں. وہ صرف قمیض پر اکتفا نہیں کرتے، ساری پوشاک کا مطالبہ کرتے ہیں. عموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیے، ذرا ڈرائیور کو دفع کر لوں پھر باتیں کریں گے. یہ حضرت ہمیشہ ہماری عدم موجودگی میں واپسی کا کام کرتے ہیں اور وداع ہوتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں وہ آئیں تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی اور کالی پتلون ساتھ لے جا رہا ہوں، چند دن استعمال کر کے واپس کر دوں گا. اس میں رخصت کا مطلب ہے واپس جانا. مستعار ادھار. بازی لینا آگے نکلنا. یہ مطلب سیکنڈ پیراگراف جو ہے نا اس میں جیسے لکھا ہے ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں، تو اس میں رخصت ہوتے وقت یہ رخصت کا مطلب ہے واپس جانا. مستعار، اسی لائن میں مستعار لفظ لکھا ہوا ہے، اس کا میننگ ہے ادھار. اور بازی لینا آگے نکلنا. اکتفا کرنا کافی سمجھنا. پوشاک لباس. دفع کرنا بھگانا. عدم موجودگی غیر حاضری، غیر موجودگی. کرم کا مطلب ہے عنایت. وداع کا مطلب ہے جدائی یا رخصت. چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ایک اور بے تکلف دوست ہیں، وہ جہاں کہیں ہم سے ملتے ہیں مصافحہ کرنے کے بجائے بار بار بغلگیر ہو کر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں. ایک بار انارکلی میں ملاقات ہوئی. بازار کے بیچ انہوں نے یہ عمل جو دہرانا شروع کیا تو راہگیر دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے.
ہر 2 منٹ کے بعد بغل گیر ہو کر کہتے، بھائی خوب ملے یار، حد ہو گئی۔ وہ اس انداز سے مجھے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں کس رہے تھے گویا برسوں کے بعد ملے ہیں۔ حالانکہ اس ملاقات سے صرف 2 دن پہلے مال روڈ پر ملے تھے، اور وہاں بھی انہوں نے اس قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بے تکلف دوست کی تو وہی مثال ہے کہ اسے وبال جان سمجھتے ہوئے بھی آپ وبال جان نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کے جی میں آئے تو آدھی رات کو آپ کے گھر آ دھمکے اور نہ صرف لذیذ کھانے کا مطالبہ کرے بلکہ کہے کہ سوئیں گے بھی یہیں اور سوئیں گے بھی آپ کے ساتھ۔ دوپہر کے وقت آپ سو رہے ہوں تو قینچی لے کر ازراہ مذاق آپ کی دونوں مونچھوں کا صفایا کر ڈالے۔ شدت درد سے آپ کرا رہے ہوں تو بدتمیزی سے آپ کا منہ چڑھانا شروع کر دے۔ مصافحہ کا مطلب ہے ہاتھ ملانا۔ اور بغل گیر گلے ملنا۔ عمل کا مطلب ہے کام، راہگیر راستہ چلنے والے۔ انگلیاں داب کر رہنا، دانتوں میں انگلیاں دابنا، حیران ہونا۔ انداز طریقہ۔ وبال جان پریشانی کا سبب۔ وبال جان کا مطلب ہے پریشانی کا سبب، اور آ دھمکے یعنی آ ٹپکے، اچانک آ جائے۔ لذیذ مزیدار، مطالبہ کرنا مانگنا۔ ازراہ مذاق یعنی مذاق میں۔ صفایا صاف۔ شدت درد، درد کی شدت، درد کی تکلیف۔ بعض اوقات بے تکلف احباب ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں کہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ہائے تکلف ہائے تکلف۔ ایک دفعہ مجھے دہلی جانا تھا، گاڑی کے آنے میں دیر تھی، پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا، اتنے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں دہلی۔ کہنے لگے دہلی جا کر کیا کرو گے؟ چلو بٹانگر لے چلیں۔ میں نے معذرت چاہی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ یک لخت انہوں نے کہا ذرا ٹکٹ دکھائیے تو۔ میں نے ٹکٹ دکھایا، ٹکٹ لے کر انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خلی سے کہنے لگے صاحب کا سامان واپس لے چلو، انہوں نے دہلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ انہی صاحب نے ایک بار اس سے بھی عجیب حرکت کی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا، نہ جانے آپ کہاں سے آ ٹپکے۔ آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پیچھے سے مجھے زور سے دھکا دیا کہ میں لڑکھڑاتا ہوا پانی میں جا گرا۔ آپ نہایت ڈھٹائی سے قہقہہ لگا کر فرمانے لگے، واہ خوب چھلانگ لگائی آپ نے۔ جب میں بڑی مشکل سے تیر کر کنارے کے قریب پہنچا تو یہ قہقہہ لگا کر کہنے لگے، ہاں ہاں مجھے معلوم نہ تھا آپ اتنے اچھے تیراک بھی ہیں۔ تکلف کے خلاف آپ جو چاہے کہیں، لیکن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تکلف سراسر نفاست ہے اور بے تکلفی سراسر کثافت۔ تکلف پہلے آپ ہے تو بے تکلف پہلے ہم، اور جہنم میں جائیں آپ۔ تکلف گز بھر لمبا گھونگھٹ ہے تو بے تکلفی گز بھر لمبی زبان۔ تکلف زیر لب مسکراہٹ ہے تو بے تکلفی خندۂ بے باک۔ اب اگر اس پر بھی استاد ذوق فرمائیں کہ تکلف میں سراسر تکلیف ہے تو ہم تو یہی کہیں گے صاحب آپ کو بے تکلف دوستوں سے پالا ہی نہیں پڑا۔ احباب جو ہے، احباب کا میننگ ہے دوست، اور مرتکب ہونا ارتکاب کرنا، بے ساختہ اچانک، معذرت کرنا معافی مانگنا عذر پیش کرنا، یک لخت فوراً، ترک کرنا چھوڑ دینا۔ غروب آفتاب سورج کا ڈوبنا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ یعنی بنا سوچے سمجھے، اور ڈھٹائی یعنی بے شرمی سے، یہ لکھا ہے نا ڈھٹائی سے قہقہ لگایا۔ اس کے بعد ہے تیراک، تیراک کا مطلب ہے تیرنے والا۔ اور نفاست، نفاست کا مطلب ہوتا ہے صفائی۔ کثافت کا مطلب ہوتا ہے گندگی غلاظت۔
اور یہ جو ہے مسکراہٹ ہے تو بے تکلفی خندۂ بے باک، یعنی بے تکلفی بہت بے خوف اور بے شرمی کا مطلب وہ کرتی ہے، مظاہرہ کرتی ہے، اس سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ آگے جو ہے پالا پڑھنا، سابقہ پڑھنا، اور یہ جو لیسن ہے یہ بہت اچھا لیسن ہے، آپ کو بھی سننے میں پڑھنے میں مزہ آیا ہوگا۔ نیچے اس میں اور بھی الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ لوگ پڑھ لیجیے گا۔ اور اس لیسن میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے الفاظ متضاد آپ خود نکال سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، یا واحد جمع بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایسی بتا دیتی ہوں جو ایسے لفظ آئے ہیں، جیسے راحت کا لکھ دیجیے مشقت، تکلف کا بے تکلفی، فائدہ کا نقصان، ٹھنڈا کا گرم، زحمت رحمت، بلند پست، دلچسپ غیر دلچسپ، عدم موجودگی، حاضری، دوست دشمن، شروع ختم، بدتمیزی، تمیزداری۔ آفتاب کا ہوتا ہے مہتاب، اس میں ایک لفظ آیا تھا نا آفتاب، تو اس کا لکھا جائے گا مہتاب۔ آفتاب ہوتا ہے سورج، مہتاب ہوتا ہے چاند۔ قریب کا لکھیے دور، پانی آگ، دن رات۔ غروب کا لکھا جائے گا طلوع، غروب کا متضاد ہوگا طلوع۔ نفاست کا کثافت، جنت کا جہنم، استاد کا شاگرد، تشریف لانا، رخصت ہونا، مشکل کا آسان۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے ہم جو ہے واحد جمع بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ہم بہت سارے وہ خود ہی مطلب ایسے کام نکال سکتے ہیں کریٹیو، جیسے آپ لکھ لیں حرکت کا حرکات، عمل کا اعمال، صاحب اصحاب، معلوم معلومات، حبیب احباب، خلق اخلاق، اور شکل یعنی مشکل مشکلات۔ اور امید ہے آپ کو یہ لیسن پڑھنے میں بہت مزہ آیا ہوگا، اور آپ کا جو یہ آپ کا اپنا چینل ہے اردو سفر، جس میں آپ کے لیے ہم 9th اور 10th کے لیسن آپ کو بھیجتے ہیں، اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، تاکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی مدد ہو سکے۔ اللہ حافظ۔